अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से आज मैं जुम्मे की मुबारकबाद देती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह आने वाली हर दुख तकलीफ परेशानियाँ हम सभी लोगों से दूर रहें, क्योंकि बरसात का मौसम है और तमाम सारी आफतें, तमाम सारी परेशानियाँ, तमाम सारी मुश्किलें बता कर नहीं आती हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह के करम से और अल्लाह से हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तो हमें ज़िंदगी दिए तो अच्छे से खूबसूरत तरीके से गुजारते रहें, हम बसर करते रहें अपनी ज़िंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी दुआ अल्लाह की तरफ अपना रुजू करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अगर हम इतना भी अपनी ज़बान से पढ़ते रहते हैं तो क्या है, बेशक अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला रब्बिका फरगब, वला रब्बिका फरगब, वला रब्बिका फरगब। और अपने रब की तरफ ही रग़बत रखो, और अपने रब की तरफ ही रग़बत रखो। व अस्तग़फिरु रब्बकुम, व अस्तग़फिरु रब्बकुम, व अस्तग़फिरु रब्बकुम, व अस्तग़फिरु रब्बकुम। सुम्मा तूबू इलैहि, सुम्मा तूबू इलैहि, सुम्मा तूबू इलैहि। इन्ना रब्बी रहीमुव वदूद, इन्ना रब्बी रहीमुव वदूद, इन्ना रब्बी रहीमुव वदूद। देखो अपने रब से मुआफ़ी मांगो और इसकी तरफ पलट जाओ। बेशक मेरा रब रहीम और मोहब्बत करने वाला है। ये छोटी छोटी सी दुआएं, छोटी छोटी सी आयतें हमें अपनी ज़िंदगी का एक सबक सिखाती हैं कि हमें अंधेरी कोठरी कब्र के अंदर सोना है। यहाँ की दुनिया में हमें सब कुछ पा पा कर खोना है। एक गौर करने वाली बात होती है कि हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं ना तो घबरा जाते हैं कि ये छोटा सा कमरा है, हम ऐसे इसमें कैसे ज़िंदगी बसर करें। और एक कब्र के अंदर जाने के बाद हमें कितना भी ख़ास इंसान हो हमारा, वो खोल कर नहीं देखता कि हमारे साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। हमारे इर्द इधर सीधी साइड, उल्टी साइड, सरियाने पाँव और पाँव त्याने पैरों की तरफ क्या होगा, एक कच्ची मिट्टी की दीवार होगी और उसका वो सफ़र हमारा ना ख़त्म होने वाला सफ़र है जो हमारी कब्र है। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि उठते बैठते चलते फिरते अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में मशगूल करना शुरू कर देते हैं ना हम, तो एक तो हमारी दुनियावी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, सोचने का वक्त ही नहीं मिलता फिर हमें कि हमें किसने अच्छा बोला और किसने बुरा बोला। जब हमें खौफ़ खुदा हमारे दिल में जाग जाता है ना तो फिर हमें खुद से अपने आप से डर लगने लगता है। सारे ज़माने से डर नहीं लगता लेकिन खुद से डर लगता है कि अल्लाह क्या हमें कब्र में अल्लाह ताला हमारी गुनाहों को मुआफ़ करेगा, क्या अल्लाह ताला हमें कब्र के अंदर ऐसी चीज़ें नाजिल करेगा जो दुनिया में दे रखी हैं कि जामुन चलती हैं तो हम जामुन खाते हैं, आम चलते हैं तो हम आम खाते हैं, अंगूर चलते हैं तो हम अंगूर खा रहे होते हैं, नाश्ते के टाइम हम नाश्ता कर रहे होते हैं, खाने के टाइम हम खाना खा रहे होते हैं, नींद का टाइम होता है तो हम सो भी जाते हैं। कब्र के अंदर एक कफन में लिपेट कर हमें और डाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है तन्हा, बिल्कुल अलौन अकेला, जहाँ पे हमारे साथ कोई भी नहीं होता है। हमें उस वक्त के लिए डरना है, हमें उस वक्त के लिए तैयारी करनी है।
یہاں کے لیے تیاری کریں، یہاں کے ریلیٹیو ہمیں سارے کام کرنے ہیں، سارے حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے لیے بھی اسی کے ساتھ ساتھ حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا ہے ہمیں کہ ہم بڑھاپے میں جا کر ہم ابھی دنیاوی دولت کما کے رکھ لیں اور بڑھاپے میں جا کر ہم جو ہے اللہ اللہ کر لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ارے بڑھاپے میں نماز ادا کر لیں گے، ابھی تو ہم میں طاقت ہے، اپنی زندگی انجوائے کر لیں ہم۔ نہ موت کا کوئی وقت ہوتا ہے اور نہ موت بتا کر آتی ہے۔ رزق ہم کہاں کہاں سے کھاتے ہیں ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جو جامن خریدی ہوتی ہیں، کیلے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس باغ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا پنجابی ہیں یا سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہم لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں ان کو۔ وہ کس کس لوگوں نے چھوئے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہمیں معلوم ہوتی۔ تو خدا کے لیے دنیا میں رہ کر صرف اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہیں، کسی کے لیے نہیں، خود کے لیے، اپنے لیے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند اللہ تعالیٰ بنا دے، ہمیں ڈیلی 1 پارہ مکمل کرنے کی اللہ ہماری اوقات بنا دے، اور دنیاوی فالتو باتوں سے بچ کر ہمیں اللہ تعالیٰ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بھی کہتے ہیں نا تو اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کو۔ اللہ بہت بڑا ہے، جب ہم اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے بھی رات اور دن پکارتے ہیں نا، تب بھی ہماری تمنائیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ بہت بڑا ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے ہمارے اوپر۔ تو اگر ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں نا زبان سے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری تمنائیں پوری کرنے لگتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی یہ آیت یہی بتاتی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو یہ کیا بتاتی ہے؟ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَا رَبِّكَ فَارْغَب وَلَا رَبِّكَ فَارْغَب وَلَا رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھو۔ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ رحیم ودود رحیم ودود رحیم ودود۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ، بے شک میرا رب رحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت نہیں کرتا ہوتا نا تو سارا دن اور رات کام کرنے کے لیے ہی بنا دیا ہوتا، محنت کرنے کے لیے ہی بنا دیا ہوتا۔ ہم ڈیلی سو جاتے ہیں نا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہماری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، ہم ڈیلی طاقت ہمیں سونے سے مل جاتی ہے۔ انلمیٹ سونا ہماری زندگی کی خوشیوں کو کھونے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے اور دن بنایا کام کے لیے۔ دن میں بالکل بھی ہمیں فالتو نہیں بیٹھنا ہے، کبھی بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے، اگر فرصت ملتی ہے، اگر ہم بستر پر لیٹتے ہیں نا تب بھی ہم اپنے زبان سے کچھ بھی پڑھتے رہا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اتنے درجات بلند کرتا ہے، اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اتنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے تمام سارا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمیں ڈیلی رزق ڈھونڈتا ہے نا، اسی طریقے سے ہمیں ڈیلی موت بھی ڈھونڈتی ہے۔ موت نہ جانے کس گھڑی اللہ تعالیٰ حکم دے دے اور کس گھڑی ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جائے اٹھا کر، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے جا نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے نا تو سچی میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں جو اپنی شاپ پر ہوتے ہیں، جو اپنے آفسوں میں ہوتے ہیں، جو اپنے کہیں پر بھی ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پر، تو اللہ تعالیٰ نے زبان ہر جگہ پر ساتھ رکھی ہے ہمارے۔ اگر ہم ساری دنیا کی باتوں کو بھول کر، اپنے دماغ سے نکال کر اور اپنے اس بنانے والے رب سے لو لگاتے ہیں نا جس نے ہمیں بنا کر دنیا میں اتارا ہے، تو کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی بھی۔ اور موت جو ہے اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن میں کہہ کر، اللہ نے فرمایا ہے یہ قرآن میں کہہ کر، موت سے تو آپ بچ نہیں سکتے لاکھ سیکیورٹی میں بھی رہ کر۔
موت سے تو آپ بچ نہیں سکتے، لاکھ سیکیورٹی میں بھی رہ کر ہم اچھی غذا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتے ہیں، تو ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی قبرستان کے پاس سے جینسوں کا گزرنا قبرستان میں ہے کہ جینس قبرستان میں جا سکتے ہیں، لیکن لیڈیز کو 40 قدم قبرستان سے دور رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ لیڈیز ہیں جہاں پر قبرستانوں پر جاتی ہیں، درگاہوں وغیرہ پہ جاتی ہیں، چادر وغیرہ جب چڑھاتی جاتی ہیں نا، تو وہ اس میں سے نکل کر 40 قدم دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو پردہ کر گئے ہوتے ہیں وہ قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پردہ کر جاتے ہیں نا، تو وہ 40 قدم دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی قبروں پر لیڈیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیڈیزوں کے لیے سخت منع ہے چادر چڑھانے کے لیے، قبروں کے پاس جانے کے لیے۔ اللہ کا نظام کیسا ہے کہ ڈلیوری کے ٹائم عورت تکلیف اٹھاتی ہے، عورت درد جھیلتی ہے، پریشانی جھیل رہی ہوتی ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جینس ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑے بوڑھے ہوں، تو قبر میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، وہاں پر لیڈیزوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ ایک ماں جب درد اٹھاتی ہے نا، ایک درد ایک بچے کا ایسا ہوتا ہے جیسے 70 ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑ دیا گیا ہو، اور ان گنت درد ہوتے ہیں، یہی نہیں پتہ ہوتا کتنے ہزار درد ہوتے ہیں ایک ماں کے جب وہ ایک بچے کا چہرہ دیکھتی ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان مردوں کو جب وہ اپنے عزیز، اپنے چاہنے والوں کو قبر کے اندر تدفین کرتے ہوں گے، اور ان کا چہرہ آخری بار دیکھ رہے ہوتے ہوں گے اور مٹی ڈال رہے ہوں گے ان کے اوپر۔ میں نے تو اپنی لائف میں صرف 2 میتیں ایسی ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور ان کو بالکل نزدیک سے دیکھا، ہوش سنبھالنے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد، اپنی دادیا ساس کو جو میری دادی ماں تھیں ان کو، اور دوسری میری بڑی بھابھی کو، جن کو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور خود کو اپنے آپ کو کئی بار موت کے منہ سے نکلتے نکلتے دیکھا۔ تب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم اس دنیا میں حقیقت میں کرایہ دار ہیں، خود کے اپنے گھر میں بھی ہم کرایہ دار ہیں۔ آج ہم کسی دوسرے کے گھر میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے طعنے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی گالی گلوج سن رہے ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو قسم خدا کی اللہ نے کہا ہے قرآن شریف میں کہ اگر تمہیں دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے تو میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، میں تمہارے درجات بلند کرتا ہوں آخرت کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے۔ جو دنیا میں جتنی تکلیف اٹھاتا ہے نا، جتنی پریشانیاں یہاں پر رہ کر اٹھاتا ہے نا، وہ اس انسان کے قبر کے اندر درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کی زندگی 100 سال سے زیادہ اوپر کی نہیں ہے، اب تو اور کم ہی رہ گئی ہے زندگی یہاں کی نئی جنریشن کی، کہ وہ 40 سال ہے، 25 سال ہے، بڑے بوڑھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جوان انسان 2 منٹ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری دادی زندہ ہیں، ہمارے ابا ہیں، لیکن ہماری بھابھی بالکل جوان تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ میری ماں کے بڑے بہن بھائی موجود ہیں اور چھوٹے بہن بھائی دونوں انتقال کر گئے، میرے چھوٹے ماموں، میری ماں، جو سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹے تھے اپنے گھر میں۔ تو اللہ کا نظام ہستی پتہ نہیں کیسی کیسی ہے، تو اللہ کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بس اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھنے کی کوشش کریں، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو ٹینشن نہیں دے سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بولنے میں کتنی آسان ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ دنیا میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں جنت کا خزانہ نصیب ہو، جنت کی کوئی بھی چیز نصیب ہو، تو کھانے میں ہمیں انار ہے، انار کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کے پانی کا قطرہ رکھا ہے۔ انار کا ایک ایک دانہ اتنی خوبصورتی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی جھلی جو اوپر ہوتی ہے وہ بھی تمام شفا دیتی ہے، جو اس کے اوپر سفید سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے سمیت کھانے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ وہ ہمیں بہت ساری بیماریوں میں شفا دیتی ہے۔ اور انار اللہ تعالیٰ نے
جنت کا پانی کا اس کے دانوں کے اندر کہتے ہیں جنت کے پانی کا قطرہ ہے اس کے اندر موجود. تو انار کھا کر بھی ہم جنت کی خوبصورتی محسوس کر سکتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھ کر بھی ایک ہم اللہ کا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں کہ خزانہ ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم صبح میں 100 مرتبہ ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کتنا بھی غریب ہو، اگر وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ میں مالدار ہو جاؤں، بے انتہا میرے پاس دولت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیاوی تنگی جب بھی محسوس ہو تو اگر ہم یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ ایک درخت کو بے حساب پتے دینے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر ان گنت بال دینے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے سر پر بے انتہا رواں دینے والا ہے، رونگٹا دینے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے ناخن بڑھتے ہیں انہیں ہم کاٹتے ہیں، پھر ناخن بڑھ جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں. ڈیلی ہمیں بھوک لگتی ہے، ڈیلی ہمیں پیاس لگتی ہے، بے انتہا اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے ہمیں پیاس کے لیے میسر کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم فوراً اپنی پیاس بجھا سکیں ٹھنڈا پانی پی کر. تو سوچو کہ وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. میری ہر ویڈیوز قرآن شریف اور حدیث سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کبھی کبھار میں کوئی ویڈیوز ایسی شیئر کر دیتی ہوں جو کہ میرا انجوائے کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجھ سے جڑ چکے ہیں، جتنے بھی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں کہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ہم ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کر سکیں، ہم ایک دوسرے کے دل کو تسلی دے سکیں، ہم ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آ سکیں. کسی کے دل کی اگر کسی کی مصیبت دور ہوتی ہے، اگر کسی کا ٹینشن دور ہوتا ہے، تو اس انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے اس انسان کی باتیں سنی تھی جس سے ہمیں زندگی جینے کا تجربہ حاصل ہوا ہے. میں اپنی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کر آئی، اور نہ ہی کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے. ہر انسان دنیا میں آ کر سیکھتا ہے. عمر نہیں سکھاتی ہمیں دنیا کا تجربہ سکھاتا ہے. دنیا میں آنے والے دکھ اور تکلیف اور پریشانیاں سکھاتی ہیں. دنیا میں ہم سارے زمانے کے انسان سے دل لگاتے ہیں، تو کبھی کسی بات کو لے کے، کبھی کسی بات کو لے کے. بہت سارے لوگ ہماری لائف میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جنہیں ہم چاہ کر بھی نہیں بھول پاتے. سالوں ہو جاتی ہیں ہمیں ان سے جدا ہوئے، سالوں ہو جاتی ہیں ان کو ہمیں دنیا سے چھوڑ کر گئے ہوئے، لیکن جب بھی کوئی ہمارے ساتھ اچھے حالات پیش آتے ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے نزدیک ہو کر بھی اتنا دل دکھا جاتے ہیں کہ انہیں ہم کبھی نہیں بھول پاتے. کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کو پتھر سے لکھ دو، تاکہ لوگ سیکھیں. پتھر پر جب لکھ جاتا ہے نا تو وہ مٹتا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو سیکھ حاصل ہو کہ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک کیا تھا. اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے تو اسے آپ ریت پر لکھ دو، تاکہ لوگوں کے پیروں سے چلنے میں وہ مٹ جائے. تو پتھر پہ لکھنے کا مطلب کہ لوگ اچھی باتیں سیکھیں، اور ریت پہ لکھنے کا مطلب کہ لوگ بری چیزوں کو اپنے دل اور دماغ سے پیروں کے نیچے رون دیں، پیروں سے کچل دیں اور آگے بڑھ جائیں. پتھر پہ لکھا ہوا لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں غور کر کر کے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا کیا حروف بنے ہوئے ہیں.
لیکن ریت پہ لکھا ہوا ہے نا، اگر ایک ہی انسان اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے نا تو وہ پیروں کے نیچے کچل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کو یاد کرنا ہے، اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور برے لوگوں کی باتوں کو یاد کر کے ان کا سارے میں پرچار بھی نہیں کرنا، انہیں ان کے بارے میں کسی کو بتانا بھی نہیں ہے ہمیں کہ اس انسان نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا تھا، کیونکہ برے کام کا برا نتیجہ، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسری جگہ سے اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ انسان ہمارے اچھائی کا بدلہ ہمیں نہیں دے پاتا ہے۔ اس انسان سے امید نہیں لگانی چاہیے ہمیں کہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ میرے ساتھ، اللہ خود ہمارے ساتھ اچھا کرنے کا ذمہ لیتا ہے۔ ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہمیں ان لوگوں کو بالکل دل دماغ سے بھولنا ہے جو ہمارے ساتھ میں کچھ بھی غلط کر جاتے ہیں، اچھا بولتے ہیں برا بولتے ہیں، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہے، صرف ہمیں اچھا ہی اچھا سوچنا ہے۔ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ اچھی اچھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی دعا فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ اچھا سوچو، نگیٹو بالکل نہ سوچو، بالکل بھی دماغ سے غلط باتیں نہیں، اچھا مانگو، اچھا اپنی اوقات کے مطابق نہیں، اللہ کی شان کے مطابق۔ جو روزانہ ڈیلی رات میں تارے چمکا دیتا ہے، اور تارے وہیں چمکتے ہیں جب گھنگھور سیاہ رات ہوتی ہے۔ چاندنی رات میں چاند اکیلا چمکتا ہے، اور سیاہ رات میں تمام سارے تارے ننھے ننھے ٹمٹمارے ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب تک سیاہ رات نہیں آتی تب تک تاروں کی باری نہیں آتی، تب تک تارے نہیں چمکتے، اور جب چاندنی رات ہوتی ہے تو چاند چمک رہا ہوتا ہے، لیکن 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ اسی طریقے سے دکھ اور تکلیف اور ہاری اور پریشانی کا سبھی لوگوں کا ساتھ ہے، سبھی لوگوں کا۔ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں درود شریف، جو میں ہر جمعہ کو پڑھاتی ہوں، اور ابھی میرے پاس تھوڑا وقت تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔